बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस महफ़िल के हमराह हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाक़ात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व इय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब्बी। मुहतरम नाज़रीन, दीनी तालीमात की रूह से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि दीन इस्लाम की एक अहम तरीन तालीम ये है कि जिसका नाम है अल-इस्तिआज़ा, यानी इंसान को उसके खालिक व मालिक की तरफ से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से इंसान को ये तालीम दी गई है और ये बात उसे सिखाई गई है कि देखो ए इंसान, ये जो शैतान है ये तुम्हारा अज़ली दुश्मन है। इसके शर से और इसकी शरारतों से तुम हमेशा बचते ही रहना कि इसी में तुम्हारे लिए दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी और सआदतमंदी का राज पोशीदा है। और फिर मज़ीद ये कि अल्लाह की तरफ से इंसान को इस बात का हुक्म दिया गया है कि इंसान हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर सुबह और हर शाम उठते बैठते अल्लाह की पनाह तलब किया करे शैतान मरदूद के शर से। अलगरज़ ये अल-इस्तिआज़ा यानी अल्लाह की पनाह तलब की जाए शैतान मरदूद के शर से अपनी हिफाजत के लिए। तो आइए नाज़रीन किराम, आज की इस मुलाक़ात में इसी सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाए अपने मेहमान की ज़बानी। मुहतरम, ये इरशाद फरमाइएगा कि क़ुरआन करीम में जा बजा हमें यह हुक्म और ये तालीम नज़र आती है कि अल्लाह की पनाह तलब करो, ख़ुद को अल्लाह की हिफाजत में दे दो, अपने अज़ली दुश्मन यानी शैतान के शर से हिफाजत के लिए। तो इरशाद फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। जी, अगर शैतान के वसवसों में से कोई एक वसवसा तुम्हें पहुँचे, शैतान तुम्हें वसवसे में डाले, परेशान करे, फस्तइज़ बिल्लाह, तो तुम फ़ौरी तौर पर क्या है, अल्लाह की पनाह तलब करो। जी, हुक्म दिया, अगर शैतान तुम्हें वसवसे में डाले, किसी भी किस्म का वसवसा हो, परेशानी में डाले, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, हक़ और बातिल के मामले में वसवसे में डाले, खैर और शर के मामले में, फस्तइज़ बिल्लाह, तो तुम पहली फ़ुर्सत में अल्लाह की पनाह तलब करो। जी, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि अगर शैतान के वसवसे में हम पड़ जाएं या शैतान हमें वसवसे में मुब्तला कर ले, अपने शर में मुब्तला करने की कोशिश करे, जी, हमें जैसे ही इसका एहसास हो फ़ौरी तौर पर हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करें। सही। आखिरकार क्या वजह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि हम उसकी पनाह अल्लाह की पनाह तलब करें शैतान के मामले में? क्योंकि शैतान क्या है, मुबअद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से उसे क्या है, दूर कर दिया गया। जी, मरदूद है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नाफरमानी की। सही। ज़ाहिर सी बात, अल्लाह तबारक व तआला की जो नाफरमानी करता है उसे क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर दिया जाता है। सही। और अगर अल्लाह तबारक व तआला से शैतान को दूर कर दिया गया, इब्लीस को दूर कर दिया गया, तो ज़ाहिर से बात है
کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس ابلیس میں یا شیطان میں، تو اسی لیے ہم بھی کوئی خیر کی توقع اس سے کیا ہے نہ رکھیں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا ایک واضح اور کھلا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کی زندگی میں وہ ہے شیطان یا ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی، وہ قرآن جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظر کردہ کتابیں ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، اور اس قرآن میں، اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سچ بات ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان لکم عدو تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا تو تم بھی اسے کیا ہے دشمن ہی بناؤ۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات بار بار قرآن کریم میں انسان کو بتائی گئی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو دشمن کو دوست بنائے رکھنا یہ تو خود اپنے ساتھ دشمنی ہے، اور اس طرح تو بہت بڑے نقصان میں تم پڑ جاؤ گے۔ جو تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھو، ورنہ تو دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یوں یاد دلایا گیا بار بار متعدد مقامات پر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اس لیے کہ وہ ہے تمہارا دشمن۔ اور شیطان دشمن اس ناحیے سے ہمارا کہ ہمارے لیے کوئی خیر اس کی طرف سے کیا ہے امید نہیں ہے، ہمیشہ کیا ہے اس کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے شر ہی کی خدشہ رہتا ہے۔ اور سب سے یعنی اگر دیکھا جائے جو کچھ شر، مصیبت، بلائیں، خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس کی شروعات کیا ہے؟ شیطان اور ابلیس، وہی اس کا مصدر ہے۔ یہی کہ حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے جس نے نکالا کیا بلکہ جنت سے نکلنے پر جو ہے مجبور کیا، جس کی باتوں میں وہ شیطان اور ابلیس ہی کی کیا ہے باتیں تھی۔ آدم اور حوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنت سے کیوں نکالنا چاہتا تھا آدم علیہ السلام کو، پھر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے آدم علیہ السلام کی ذریت کو، تمام بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو وہ جنت سے کیوں دور رکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اسے خود جنت سے نکالا گیا۔ تو جیسے کوئی بہت ہی حاسد قسم کا اور کینہ پرور قسم کا انسان ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اس قسم کی ہوا کرتی ہے کہ یہ چیز، یہ نعمت، یہ خوبی مجھے نہیں مل سکی تو میں کسی کو بھی نہیں یہ لینے دوں گا، کہ یہ چیز جب مجھے نہیں ملی تو یہ کسی کو بھی نہیں ملے گی پھر۔ ورنہ جو شریف قسم کا انسان ہوتا ہے وہ صبر کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، میرے نصیب میں نہیں تھی، تو چلو جس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے اسے مل جائے، اسے مبارک ہو۔ جو بھی شریف قسم کا انسان ہوگا اس کی سوچ ہمیشہ ایسی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسے مزاج کا انسان ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو کسی کو بھی نہیں ملے گی، تو یہ تو بہت ہی کینہ پرور قسم کا انسان ہے، اور اس کے مزاج میں جو ہے وہ گھٹیا پن ہے۔ تو شیطان کا یہی معاملہ ہے کہ جب مجھے جنت سے نکال دیا گیا تو آدم کو بھی نکالو، آدم کی اولاد کو بھی نکالو۔ تو یہ معاملہ ہے شیطان کا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، اور جو دشمن ہے اس سے دوستی نہ کریں، اسے دشمن ہی سمجھیں۔ تو اس طرح آیات میں بھی اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات، مثلا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ تو انسان کو یہ آیت جو ہے ہمیشہ اس بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا جو ہے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا، ہمیں تنبیہ کیا شیطان کے شر سے، جس میں سے ایک آیت یہ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کے اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی بلا میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اس نے، یعنی ماں باپ سے مراد ادھر آدم اور حوا علیہ السلام ہیں۔ شیطان نے ان کو ایک خرابی میں اور ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا، اسی طرح کہیں شیطان تمہیں بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ اگر شیطان تمہارے ماں باپ کا نہیں ہوا اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے خیر بھلائی نہیں کی تو یقیناً تم بھی جو ہے اس سے کوئی خیر اور بھلائی کی امید نہ رکھو۔
اسی لیے کیا ہے شیطان نے جو ہے یہ وعدہ کیا تھا، قسم بھی کھائی تھی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تعالیٰ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ تمہارے صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر جو ہے میں بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. ہم جو ہے تمہارے بندے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہیں گے، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں جانب، بائیں جانب سے، ہر طرف سے انہیں کیا ہے بھٹکانے کی کیا ہے کوشش کریں گے، اپنے طرف مائل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، ان کو وسوسوں میں مبتلا کریں گے، پریشانیوں میں مبتلا کریں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بہت ہی کم کیا ہے شکر گزار جو ہے اپنا بندہ پاؤ گے. تو شیطان نے اس بات کو جو ہے ٹھان لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے کہ قیامت تک کیا ہے تمہارے بندوں کو ہم یعنی انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، وسوسہ ہی کیا ہے اس میں کیا ہے ڈالتے رہیں گے. اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جو ہے آدم انسان کے اندر ویسے ہی دوڑتا گھومتا ہے جس طرح کیا ہے شیطان اسی طرح دوڑتا ہے انسان کے اندر، جس طرح کیا ہے خون کیا ہے انسان کے بدن میں کیا ہے دوڑتا اور جو ہے چلتا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، اسے جو ہے سیدھی راہ صراط مستقیم سے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی اطاعت سے کیا ہے بھٹکانے کے لیے اور ہٹانے کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا ہے شیطان سے پناہ اللہ تبارک و تعالی کی طلب کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ استعاذہ کا. جی تو اس آیت میں یہ جو ارشاد ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی یا اللہ اتنا کارنامہ تو میں انجام دے ہی ڈالوں گا کہ یہ جو آدم کی اولاد ہیں، یہ انسان، یہ تیرے بندے، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہوگا کہ یہ تیری ناشکری کیا کریں گے. تو یہاں ایک مختصر یہ تنبیہ بھی مناسب رہے گی کہ جس طرح انسان بعض اوقات بہت زیادہ خوشیاں اور رنگینیاں اور دلچسپیوں میں، دنیاوی رنگینیوں میں مشغول اور غرق رہا کرتا ہو اگر کوئی انسان، اور دینی احکام سے اور فرائض سے اور عبادات سے غفلت ہو، گویا وہ شیطان کے زیر اثر ہے کہ ہر وقت خوشیاں منانا اور نماز روزے کی فکر ہی نہیں ہے، دین کی طرف توجہ نہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ضرورت سے زیادہ غمگین رہتا ہے اور ہمیشہ ناشکری ہے تو یہ بھی شیطانی اثر ہے. تو ضرورت سے زیادہ ہمیشہ اداس اور غمگین کہ جب دیکھو کوئی وجہ ہے بھی نہیں، پھر بھی بس پتہ نہیں کون سی دنیا میں وہ گویا کہ گم ہے، کہ خود ساختہ اپنی ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے کہ وہاں گویا بھٹکتا پھر رہا ہے، بے سہارا، اکیلا، بے چارہ، جس طرح بہت سے لوگوں کا مزاج ہوا کرتا ہے. تو یوں خود ساختہ اس قسم کی جو اداسیاں اپنے اوپر مسلط کرنا، یہ بھی گویا شیطانی اثر ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے اور ہر حال میں صبر و شکر کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، نہ کہ ناشکری کیا کرے. تو فی الحال ہم آپ کی اجازت سے وقفہ لیں گے. محترم ناظرین، فی الحال ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ اللہ کی طرف سے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے ہمیشہ انتہائی تاکید کے ساتھ کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا ازلی دشمن ہے. اس نے تمہارے ماں باپ کا کیا حشر کیا، کتنی بڑی دشمنی کی آدم و حوا کے ساتھ، پھر انہیں کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. لہذا چونکہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دوستی نہ کرنا، اسے دشمن ہی سمجھتے رہنا اور اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس ازلی دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے ہم خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کریں، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کریں. تو یہ جو اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جسے الاستعاذہ کہا جاتا ہے،
یا جسے التعوذ بھی کہا جاتا ہے، جی تو اس کا طریقہ کیا سکھایا گیا ہے دین اسلام میں؟ دیکھیے استعاذہ یا تعوذ مطلب شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. جی اس سلسلے میں ہمیں اسلام میں جو ہے مختلف جو ہے تعلیمات ملتی ہیں. جی اگر غور کیا جائے تو ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے کہ عملی طور پر ہم کیا اعمال کریں جی کہ جن سے ہم شیطان کے شر سے وسوسوں سے کیا ہے محفوظ رہیں. جی دوسری قسم یہ ہے کہ کچھ وظائف یا کچھ دعائیں ہیں جن کو مخصوص مواقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تاکہ جو ہے شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رہیں. پہلی قسم اگر دیکھی جائے کہ وہ اعمال کیا ہیں کہ جن کے کرنے پر اور جن کے اہتمام کرنے سے کیا ہے شیطان کے شر سے وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں گے. جی سب سے پہلا عمل جو سر فہرست ہے وہ ہے ایمان باللہ. اور ایمان باللہ سے مراد یہ کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، جی کامل مکمل ایمان پر اپنے آپ کو جو ہے لانے کی کوشش کریں. صحیح. ہماری کوشش ہو، جد و جہد ہو، باقی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دے گا. کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان کامل مکمل ہو، ایمان پختہ ہو، تو شیطان اتنا ہی اس سے کیا ہے بھاگتا ہے اور جو ہے ڈرتا ہے. جی اور بہت ہی مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. جی اور یہ مخصوص لوگ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے آخری نبی پر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے کیا ہے پورا کیا. صرف زبان تک ایمان کو محدود نہیں رکھا جی بلکہ اس ایمان پر کیا ہے عمل کیا اور عملی نفاذ پایا گیا. صحیح. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس کا جو ظن یعنی جو گمان تھا وہ ان لوگوں نے پورا کیا. جی یعنی ابلیس نے یہ گمان اور یہ سوچا کہ ان کو ہم بھٹکائیں گے، صراط مستقیم سے ہٹائیں گے. فَاتَّبَعُوهُ، تو بہتوں نے کیا ہے اس کی اتباع کر لی، صحیح. اس کی اس گمان کو پورا کیا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایمان والوں میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے ابلیس کی اتباع نہیں کی اور ابلیس کے شر سے وسوسوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لیا. جی وہ بچے رہے. رہے یعنی شیطان کو انہیں بہکانے کے معاملے میں مایوسی کا سامنا ہوا. مایوسی کا سامنا کرنا. جی تو ادھر اگر غور کیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کو مستثنیٰ کیا صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر کیا ہے ایمان پایا گیا. اور ایمان کیا ہے ویسے ہی ایمان جیسے ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا. جی خالص اور حقیقی ایمان. خالص ایمان. تو ایمان ایک سب سے بہترین اور سر فہرست یہی عمل پایا جائے گا کہ ایمان کی بدولت جتنا زیادہ ایمان پختہ ہے، ایمان کے معاملے میں خالص ہے، جی اتنے ہی کیا شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے ایمان کی بدولت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور بچائے گا. جی سبحان اللہ. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ جی ایمان خالص ہوگا تو یوں گویا انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے شیطان مردود کے شر سے حفاظت کے لیے. پہلی چیز ہو گئی کہ ایمان پختہ اور خالص بنایا جائے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، مختلف عبادات اللہ تبارک و تعالی کی، اور عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہم جانتے ہیں وہ نماز ہے. جی اور نماز میں پنج وقتہ نماز کی ادائیگی ہے. یہ پنج وقتہ نماز کی ادائیگی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بندہ اگر ادا کرے تو برائیوں سے، شر سے اور منکرات سے یہ نماز اسے کیا ہے بچا لیتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ منکرات برائیاں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نماز ایک عبادت ہے. اور اسی طرح دوسری تمام عبادات اگر انسان عبادات کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، تو عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے شیطان کے شر اور شیطان کے وسوسوں سے اسے کیا ہے محفوظ رکھے گا. جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. میرے جو بندے ہیں یعنی اللہ کے بندے وہی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحیح. اللہ کی اوامر اور جو ہے اطاعت فرما برداری کرتے ہیں. میرے جو بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان، تمہاری کوئی حکومت یا تمہارا کوئی حکم ان پر نہیں چلے گا. جی تمہارا زور ان پر نہیں چلے گا. وہ شیطان تمہارے قابو میں نہیں آئیں نہیں آ سکتے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے کیا ہے کافی ہے کارساز اور جو ہے اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کے لیے. جی
تو اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، مخصوص بندے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دیگر دوسرے جو ہے اعمال صالحہ ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ شیطان کا زور اور شیطان کا حکم ان پر کیا ہے نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کی برکت سے انہیں کیا ہے شیطان کے وسوسے سے کیا ہے بچاتا ہے۔ جی تو یہ دوسرا عمل رہا ایمان کے بعد کہ جس سے کیا ہے انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جی، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا اہتمام و التزام جی کیا جائے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایک تیسرا عمل اگر غور کیا جائے، طریقہ جو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہم اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، جی وہ یہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے کرنے پر ہم خود یا دوسروں کو غمگین اور کسی پریشانی میں ڈال دیں۔ صحیح، مثال کے طور پر سرگوشی کا معاملہ ہے، اگر 2-3 لوگ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر 3 لوگ کم از کم، اور 2 لوگ آپس میں جو ہے ایک کنارے ہو کر بات کرنے لگیں تیسرے کو چھوڑ کر، جی اچھی بات کیوں نہ ہو، جائز بات کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر سی بات اس تیسری کو کچھ تکلیف پہنچے گی، جھٹکا لگے گی، یہ 2 وسوسے آئیں گے کہ یہ مجھ سے چھپ کر کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ ابھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جی اور ابھی ہم سب مل جل کر باتیں کر رہے تھے، جی اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ یہ کیا خفیہ جو ہے مجھ سے چھپا کے یہ سرگوشی کر رہا ہے۔ تو اس نہی سے اگر دیکھا جائے اس طریقے سے خود کو تو شاید ایک نہی سے بچا لے، لیکن سامنے والے کو کیا ہے شیطان کے وسوسوں میں اور جو ہے خرابی میں ڈال دیں۔ جی اور اس کے بعد کیا ہوگا، جب سامنے والا جو تیسرا پریشان ہوگا تو اس تیسرے بندہ خاموش شاید نہ بیٹھے تو آپ دونوں کو کے بارے میں جو ہے کچھ بدگمانیاں وغیرہ کیا ہے جی تمہارا، تو یعنی معاشرہ خراب ہوگا۔ صحیح، خود جو ہے انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے شیطان کو کیا ہے دعوت دیتا ہے ایسی حرکتوں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یقین کیا ہے نجوہ، سرگوشی، یہ کیا ہے شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ جنہوں نے ایمان لایا انہیں کیا ہے غمگین کر دے، پریشان حزن میں کیا ہے مبتلا کر دے۔ تو اسی لیے سرگوشی ہے، اور بھی کیا ہے دوسرے جو ہے اعمال اگر جو پائے جائیں جن کے بنا پر دوسرے کو غمگین انسان کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو خود غمگین ہو جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جی تو زیادہ اس بارے میں سوچتے رہنا مالی معاملات کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو کہ میں محتاج ہو جاؤں، فقیر ہو جاؤں، تو یہ بھی گویا شیطانی اثر، جی اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جی جب رزق کا معاملہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، جی اللہ سب کے یعنی لیے یقین ہو یا صدقہ خیرات کا جو معاملہ ہے اللہ آسانی فرمائے، جی اور جو توکل ہے، اور اللہ کرے کہ سب کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں رزق میں کشادگی کے۔ آمین۔ امتحان اور آزمائش سے اللہ ہمیشہ محفوظ ہی رکھے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی تنگی ہو، تو انسان کو بتکلف یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ دل میں یہ خیال رکھے کہ بھئی پریشانی سے بچیں اور چھوڑیں ان وسوسوں اندیشوں کو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ جی اور اس کے علاوہ یہ کہ صدقہ و خیرات اور بھلائی کے کاموں میں روپیہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا مال انسان خرچ کرے تو یوں بھی گویا کہ انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے، جی ورنہ یہ کہ اگر وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو گویا شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دوسروں کو دو گے تو خود کیا کرو گے، مال میں کمی آئے گی۔ تو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو اس آیت کے بارے میں بھی کچھ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقیری کے بارے میں، تنگی کے بارے میں وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے تمہیں، ہاں تمہیں ڈراتا ہے، جی تمہارے اندر اس بات کو ڈالتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا تو تمہارے مال میں جو ہے کمی آ جائے گی، صحیح، تمہاری کچھ ضروریات جو ہے رک جائیں گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اسی لیے تمہیں کیا ہے شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جی کہ غلط راستہ اپنا لو تو تمہیں یہ اتنا مال مل جائے گا، غلط کام کرو اور یہ مال کمانے کا موقع ہے لیکن راستہ اور طریقہ غلط ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چلو بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لینا، تو یوں ورغلاتا ہے۔ جی
غلط کاموں پہ، غلط طریقوں اور رزق حرام پہ، تو گویا کہ یہ چیز جو ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں شیطان یہ جو خیال ڈال رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیکی کے کام میں خرچ کرو گے تو تم خود کنگال ہو جاؤ گے. جی تو اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ انسان خرچ کرے کہ میں تمہاری بات نہیں مان رہا، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اور دے گا، تم ڈرا رہے ہو کہ کنگال ہو جاؤ گے. تو انسان باقاعدہ وہاں جب دل میں خیال آئے کہ میں محتاج نہ ہو جاؤں خرچ کر کے نیکی کے کام میں، تو اسے چاہیے کہ فوراً حسب توفیق 1 درہم 2 درہم صدقہ کرے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے عملی طور پر کہ میں نے شیطان کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات مانی، یوں میں نے خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا. جی. اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں جی حلال رزق، جی یعنی حلال رزق انسان حاصل کرے، اور حرام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے کیا ہے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. جی کیونکہ اگر حرام کا انسان اہتمام کیا یا حرام سے پرہیز نہیں کیا تو اس کی سزا آخرت میں تو ہی، دنیا میں بھی کیا ہے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. جی اور یہی کیا کم سزا ہے کہ جو حرام کا اہتمام کرتا ہے یا حرام سے پرہیز نہیں کرتا، شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے جی اور شیطان کی اتباع کرنے لگتا ہے. اسی لیے کیا ہے ہر قسم کے حرام اور شبہات سے ہمیں خاص طور رزق جو معاملہ اور عبادت اور نیکی کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے. سلب کر لی جاتی ہے. تو ہمیشہ کیا ہے حرام سے اجتناب کیا جائے اور حلال ہی رزق کیا ہے اہمیت دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ حلال پاکیزہ ہے تم اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں اتنا ضرور ہے کہ شیطان کے راستوں کو تم نہ اپناؤ. جی یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، کمائی حاصل کرنے کے لیے شیطان کے راستوں پر تم مت چلنا. جو حلال ہم نے رکھ دیا ہے پاکیزہ تم اس کو اپنا لو. شیطان کے راستوں پر کیوں نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا ایک واضح اور کھلا کے دشمن ہے. صحیح. تو رزق حلال بھی ایک اہم سبب ہے انسان کو شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی جو ہے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. صحیح. اور جس طرح ماہر نفسیات یہ بات کہا کرتے ہیں کہ وہ انسان جسے خود اپنے گھر میں بھی خوشی نصیب نہ ہو، پھر اسے دنیا میں سکون کہاں ملے گا؟ خود اپنے گھر میں بھی جسے سکون نہیں ملا تو دنیا میں کہاں سکون ملے گا؟ دن بھر محنت مشقت، راستے میں تکلیف، سفر کی تکلیف، آمد و رفت کی تکلیف، دفتری معاملات، دفتر کے کام یا محنت مشقت، اور تھکا ہوا انسان خون پسینے بہانے کے بعد گھر پہنچا، لیکن وہاں آرام اور سکون کی بجائے ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو گیا، کچھ بولا مشتعل ہو گیا، اور پھر بیوی بھی بولی، پھر ایک طوفان اور بچے بھی پریشان، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگا. تو یہ بھی شیطان کی کارروائی ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی گھر کا جو معاملہ ہے خاص طور پر ازدواجی زندگی، اور اسی طرح جو ہے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ضمن داخل ہے کہ ہمیشہ درگزر کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ فرمائیں. صحیح. اگر درگزر کا معاملہ رہا جی تو یہ ذرا مفصل سنیں گے آپ کی زبانی انشاءاللہ. کے بعد. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان خود کو شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں کس طرح دے، کیا طریقے ہمیں سکھائے گئے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ گھر میں معمولی باتوں پر مشتعل ہو جانا، بگڑ جانا، یہ بھی شیطانی اثر ہے.
تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکوں اور اللہ کی حفاظت مجھے نصیب ہو سکے تو اسے بتکلف غور و فکر کر کے اس بارے میں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں جتنی دیر جب تک میں گھر میں ہوں بیوی بچوں کے درمیان تو مجھے کسی بھی بات پر بھڑکنا نہیں ہے۔ جی تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے جی گا۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی بھڑکنا اور جو ہے سختی کے ساتھ پیش آنا، اور بالخصوص ازدواجی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، یہ کوئی اچھی خصلت اور اچھی علامت انسان کے لیے نہیں ہے۔ جی، سختی سے پیش آنا اور بد اخلاقی، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ شیطانی شیطان معاملہ ہے، جی شیطانی شیطان یہ سب کچھ کر رہا ہے، خود جی بخود نہیں ہو رہا۔ جی بس اوقات جو ہے بد زبانی، سخت زبانی سے کیا ہے معاملات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ ازدواجی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے باعث رحمت، باعث سکون ہمارے لیے بنایا، وہ باعث کیا ہے دکھ اور جو ہے پریشانی کے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے کیا ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس ہر دن کیا ہے اپنے دوسرے چیلوں کو، شیطانوں کو کیا ہے بھیجتا ہے، جی یعنی اپنے مہم کے لیے، جو کہ شیطان کا مہم ہے، جی، انسانوں کو گمراہ کرنے انسان کے کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیے۔ جی تو جب لوٹ کر کے آتے ہیں سب اپنی مہم کو جو ہے پورا کر کے اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں، دن بھر کی کارروائی وہاں پیش کرتے ہیں۔ جی تو ابلیس سب کی سنتا ہے، تو ان میں سے جو کہتا ہے کہ سب کی سنتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا۔ خوش نہیں ہوتا۔ جی، کہ یہ کیا کارنامہ تم نے انجام دیا۔ جی کوئی کہتا ہے میں نے فلاں انسان سے یہ گناہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے یہ گناہ کروا دیا، جی مگر وہ ابلیس جو ان سب کا بڑا ہے، جو بادشاہ ہے تمام شیطانوں کا بڑا شیطان، وہ خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جی پھر آخر ایک شیطان جو ہے، ایک چھوٹا شیطان، وہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ دو میاں بیوی یعنی شوہر اور جو ہے بیوی، ان کے درمیان میں پڑھ کر اتنا زیادہ ان کو آپس میں جو ہے لڑایا، اختلاف ڈالا کہ آخر میں جو ہے معاملہ اس پر ختم ہوا کہ ان میں جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ جی، لا اب حول ولا اس کے بعد کیا ہے شیطان، یعنی میں ان دونوں کو غصہ دلاتا رہا، بھڑکاتا رہا، اور یہ کہ وہ آگ میں نے بجھنے ہی نہیں دی، یہاں تک کہ آخر شوہر نے جی بیوی کو طلاق دے ہی ڈالی۔ یہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے۔ جی اب جب یہ ابلیس سنتا ہے اس کی زبان سے، تو اسے کیا ہے کہتا ہے نعم انت، بہت خوب تم نے جو ہے کیا، ہاں کہ یہ اصل کارنامہ۔ جی تم تمام میں سب سے اچھا جس نے کارنامہ اور مہم جو پوری کی وہ یہی شخص ہے، اور اس کو اپنے قریب جو ہے لے آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم پڑی کہ جو ہے ازدواجی زندگی میں کچھ بھی اگر اختلاف ہو، یہ سب جو ہے شیطان ہی کی جو ہے مہم ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے فوری طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو، اور ضبط نفس سے کام لیں۔ خاص طور پر جو ہے میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، شوہر ہو بیوی ہو، دونوں طرف سے کیا ہے ضبط نفس ہو۔ اگر جو ہے شوہر کی طرف سے کچھ جو ہے سختی ہو رہی ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، زیادہ جو ہے زبان یا جو ہے زیادہ جواب نہ دے۔ اور اگر جو ہے اگر کچھ کہنا ہی ہے تو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا شوہر کا، جی تو بعد میں آرام سے ذرا توجہ دلا دے۔ لیکن جب ایک غصے میں ہے تو دوسرا بھی غصہ اگر دکھائے گا تو پھر معاملہ تو پھر تباہی کی طرف ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، جی اور ہم نے شیطان کو اس کے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ جی شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، پھر وہ بھی بولے، پھر میں بھی بولوں، یہ مسئلہ بگڑتا ہی چلا جائے۔ تو اگر میں بولوں گا تو گویا کہ میں شیطان کو خوش کر رہا ہوں، جی اور اگر میں ابھی صبر کر لوں، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں آرام سے پیار سے جو ہے وہ بات کر لی جائے گی، تو یہ ہوگا کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ ابھی پسپا ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور میرا گھر بچ جائے گا، اور یہ کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی رہے گا۔ تو شیطان خوش ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا، شیطان ناراض ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور ہمارا گھر بھی آباد رہے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ تو یہ غصہ دکھانے کی بجائے ہمیشہ اس اصول کو اپنایا جائے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو انداز تھا، جو ان کا طرز عمل تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم،
اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی وہی درگزر کا معاملہ، یعنی ایک انبیاء کرام نمونہ ہے ہمارے لیے، ہمیں ان کو اپنا اسوہ بنانا چاہیے اور انہی کے جیسے ہمیں پیش آنا چاہیے، خاص طور پر گھر میں ہر ایک کے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمانا چاہیے. جی یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہوگا کہ ان پر ظلم اور زیادتی، بے انصافی خود ان کے اپنے یہاں تک کہ قرآن کریم میں احسن القصص جی جسے قرار دیا گیا جی کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ، یہ خود اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے. جی تو جب بات سب واضح ہوئی اور یہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی، بھائیوں کی یوسف کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ جو خزانہ سنبھالا ہوا ہے مصر کا، یہ ہمارا اپنا بھائی وہی ہے یوسف، جی جس کو ہم یہ نے بادشاہ جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا کنویں تھا. میں پھینک دیا تھا. جی تو اب ظاہر سی بات ہے ایک ڈر اب یوسف کے ایک اقتدار پر ہیں، جی اگر چاہیں تو بدلہ کچھ لینا چاہیں لے سزا سکتے دیں. ہیں، سزا دیں. جی لیکن اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج جو ہے میری طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرمائے گا. کیوں؟ وہو ارحم الراحمین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے. تو سبحان اللہ. سب دیکھیے کچھ ہونے کے باوجود یہ کیسا جی اصول ہے، انسان کو پریشانیاں، ہر وقت وسوسے، اندیشے، تو ان چیزوں کی ایک بہت بڑی وجہ، اور یہ بیماریاں تو بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑے، دشمنیاں، نفرتیں. تو پھر اگر انسان معافی کا طریقہ اپنائے، عفو درگزر، تو بہت سی مصیبتوں سے انسان کو نجات نصیب ہو جاتی ہے. دینی لحاظ سے جو مصیبتیں ہیں، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جہاں دشمنیاں ہوں گی تو پھر انتقام کا جذبہ ہوگا، مار پیٹ کے معاملات ہوں گے، وہاں غیبتیں بھی ہوں گی، چغلیاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے معاملات بھی ہوں گے. حالانکہ جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. جی تو جب دشمنی ہوگی تو پھر یہ تمام سازشیں ہوں گی، سلامتی تو نہیں ہوگی. تو سبھی کے ساتھ عفو درگزر. جی پھر غیروں کے ساتھ تو چونکہ ساتھ اور ان کی رفاقت وقتی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رفاقت تو زندگی بھر کی ہے. بھر تو وہاں سزا کی بجائے، چلاتے رہنے کی بجائے، اور ہمیشہ غصہ دکھانے اور مشتعل رہنے کی بجائے اور سختی کی بجائے، انسان گھریلو زندگی میں اگر نرمی کو اپنائے گا تو اس قدر خیر و برکت ہوگی، اتنا سکون ہوگا، اور شیطان وہاں یوں بری طرح ناکام ہو جائے گا. بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ کو کسی گھر والوں کے ساتھ خیر مقصود ہوتی ہے تو اللہ اس گھر والوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. جی ایسی ایک حدیث ہے جی جی کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا تو القا فیہم الرفق، اس طرح کے الفاظ ہیں، او کما قال علیہ السلام. تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ جب اللہ کو کسی گھر والوں کے ساتھ خیر مقصود ہوتی ہے تو اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے. تو یوں گھریلو زندگی میں اگر نرمی ہوگی تو بہت بڑی خیر و برکت ہوگی، بچے بھی خوش اور کامیاب انسان ثابت ہوں گے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، تمام انسانی معاشرے کے لیے ان کا وجود نافع و مفید. ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر سختیاں ہوں گی تو بچے بھی پریشان، اور پھر یہ کہ ان میں خود اعتمادی کا بھی فقدان ہوگا، اور ڈرے سہمے، خوف زدہ، روز روز ماں باپ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک دن بچہ کنڈی کھولے گا اور باہر نکل جائے گا. اور جو بچہ ایک بار اپنے گھر سے نکل گیا پھر شاید اسے زندگی بھر گھر کی طرف واپسی نصیب نہیں ہوگی. تو اس لیے گھریلو معاملات میں سختی سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی وہاں سختی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ شیطان کے زیر اثر ہے. اس کے بعد مختصر یہ کہ بعض ایسے خاص مواقع جہاں ہمیں
بطور خاص اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بالکل مختصر بیان فرما جی دیجیے۔ یعنی سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی ہم تلاوت کریں جی اس میں ہم جو ہے تلاوت کی آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں، جیسے صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے اس کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ جی اور اسی طرح جب بھی غصہ آ جائے، جی جو غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ صحیح کو ہے، ٹھنڈا کرنا اور غصے کو قابو میں رکھنا، پی جانا، اس کا حکم ہے اور یہی اصل یہ کامیابی ہے۔ تو بالکل اس کے لیے بھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور بھی اگر جو ہے کچھ موقع اگر آ جائے کہ دل میں کسی قسم کا وسوسہ ہے، جی برے خواب اگر آ جائیں، جیسے صحیح، بیدار ہو انسان فوراً اعوذ ڈر باللہ گیا، جی ایسا برا خواب فوراً جو دیکھا، ہے جی اعوذ ہاں باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں جو ہے رکھے گا۔ جی۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین جزاکم اللہ وإياکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ ہمیشہ شیطان مردود کے ہر قسم کے شر سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔